अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान हैदर। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे एक नहायत अहम सिफारती और सियासी पेशरफ्त पर, जहाँ एक तरफ खित्ते की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है तो दूसरी जानब पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में भी खामोश मगर बड़ी तब्दीलियों के इत्तलात सामने आ रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर ईरान रवाना हो चुके हैं, जहां वो ईरानी क़यादत से खित्ते में क़याम अमन, ईरान अमरीका मुज़ाकरात और सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम मुलाकातें कर रहे हैं। इसी दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी तेहरान में मौजूद हैं और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ जंगबंदी और कशीदगी कम करने से मुतालिक मुशावरत जारी है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान खित्ते में किसी बड़ी सिफारती किरदार की तैयारी कर रहा है। दूसरी जानिब बडियाला जेल से भी अहम खबर सामने आई है, जहां बुशरा बीबी के अहले खाना से मुलाकात करवा दी गई है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में उनके सेहत और आंख के इलाज पर बात हुई, जबकि ये इत्तलात भी सामने आ रही हैं कि आने वाले दिनों में मजीद फैमिली मुलाकातों की इजाज़त दी जा सकती है। इसी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासती हुकाम के दरमियान पसे पर्दा राब्तों और खामोश मफाहमत की खबरें भी गर्दिश में है। ज़राए का दावा है कि दोनों जानिब से कशीदगी कम करने, बयानिए में नरमी लाने और तसादुम से बचने के लिए एतमाद साजी के इक़दामात पर बात हुई है। क्या ये सियासी दर्जा हरारत कम होने का इशारा है और क्या आने वाले दिनों में बड़ी सियासी पेशरफ्त देखने को मिल सकती है? इन्हीं तमाम अहम सवालात और अंदर की खबरों पर आज हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर चुके हैं परवेज संदेला साहब, सर बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। और नुसरत वाहिद साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सीनियर सहाफ़ी वफाकी दारुल हुकूमत से तारिक अजीज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज संदेला साहब, सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की। ईरान वो गए हैं दौरा सरकारी, फिर उसके बाद तवक्को ये की जा रही है कि अगले 24 से 48 घंटों में ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से किसी हतमी नतीजे तक पहुंचा जा सकता है, जिसके बाद ये भी तवक्को है कि ज़ाहिर आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। ईरान के ऊपर अगर जो पाबंदियां हैं वो हटती हैं तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ये मुफीद हो सकता है। कुछ अच्छे की उम्मीद लगाई जाए सर। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इरफान, और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए कोई अच्छे की उम्मीद नहीं, जी। या सिर्फ पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें कम नहीं होंगी, या सिर्फ पाकिस्तान में मईशत बेहतर नहीं होगी। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, जिस तरह फील्ड मार्शल साहब और मोहसिन नकवी साहब इस वक्त ईरान के साथ ईरान वाले मुहाज पे सरगर्म है, इससे पूरी दुनिया की जो मैशियत है ना, पूरी दुनिया में जो पेट्रोल की कीमतें हैं ना, वो इंशाल्लाह ताला बेहतर होंगी। और इतनी बेहतर होंगी जैसे कि जाहिर है इससे पहले चल रही थी। हो सकता है पाकिस्तान में ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में ईरान के साथ अमेरिका के जो एक 40 साल के अरसे से जंग चल रही थी, अब वो खत्म होने की सूरत में पाकिस्तान में पेट्रोल मजीद सस्ता हो जाए। पहले जो हम जाहिर है हमारा जो पेट्रोल है खलीज से आता है, वो हो सकता है अब हमारे बलूचिस्तान के रास्ते आना शुरू कर दे। और ये भी हो सकता है कि हमारी जो पाइपलाइन ईरान में जो कंप्लीट हुई पड़ी है और हमारे आगे भी काफी हद तक उस पे काम हुआ है, वो कंप्लीट हो, और बजाय कि ये शिपों के जरिए जो पेट्रोल आता है, एक लंबा अरसा लगता है, टाइम लगता है और उसमें कॉस्ट आपकी ज्यादा होती है, ये पेट्रोल आपका पाइप के जरिए आए और आपके यहाँ दुनिया में सस्ते तरीन पेट्रोल मिलने के भी चांस है। लेकिन ये सारी चीजें जो है ये डिपेंड करती है आने वाले 2 से 3 दिनों में, कि आने वाले 2 से 3 दिनों में क्या होने वाला है। क्योंकि देखें, हम लोग दुनिया को एक हौसला देते हैं, उम्मीद देते हैं। इस वक्त भी अगर अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो साहब हैं, वो नॉर्वे में खड़े होकर कह रहे हैं कि जी हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो इस वक्त ईरान चले गए हैं, हम उनसे राब्ते में हैं और इंशाल्लाह ताला जो है उससे बेहतरी की चीजें निकलेंगी। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है पाकिस्तान की तरफ। फील्ड मार्शल सईद हाफिज आसिम मुनीर की तरफ देख रही है, और वजीर आजम पाकिस्तान जो कि कल जो है वो भी ईरान के बड़े सॉरी कल वो चाइना के बड़े अहम दौरे पर जा रहे हैं, जो हमारी 75 साल सफारती तलकात है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको अच्छी खबरें मिलने जानी है। और इससे, और मैं आपको बताऊं, ये कल तक के हालात ये थे कि एक दूसरे की तहजीबें खत्म करने की बात की जा रही थी। अगर ट्रंप कह रहा था कि हम तहजीब ही खत्म कर देंगे, और आपको मैं बताऊं यूरोपियन यूनियन के जो अमेरिका में जो सफीर थे, वो इस बयान को बड़ा सीरियस ले रहे थे और वो ये समझ रहे थे कि कहीं ट्रंप वही तो नहीं करने जा रहा जो इससे पहले आज से काफी साल पहले जो है वो जापान में कर चुके हैं। तो चीजें दोबारा फिर जो है वो बेहतरी की तरफ आ रही हैं, और ये मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है। हमें जल्दी है क्योंकि हमारी मैशियत, हमारा पेट्रोल, हमारे दूसरे मसाइल इससे स्टक है। लेकिन मत भूलें ये 40 साल की लड़ाई है, ये 40 साल की उनके मसले मसाइल है, और जो कि अभी सिर्फ 40 दिन हुए हैं या 50 दिन हुए हैं खत्म करने की कोशिश में।
इंशाल्लाह ताला इससे आने वाले दिनों में अच्छी न्यूज आने वाली है। ठीक है, मैं नुसरत भाई साहब आपसे जानना चाहूंगी, ये गिरफ्तारियां अपनी जगह, मुलाकातों पे कदगन अपनी जगह, ये सारे मामलात हैं, सियासी मसाइल अपोजिशन के लिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो कामयाबी है पाकिस्तान के खारजा महाज पे, आप समझती हैं कि इस पे सारा पाकिस्तान यकजबान है, यकजान है और ये समझता है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है जिसकी वजह से एक आलमी जंग ना सिर्फ रुकी है बल्कि जो मुआशी तौर पर मसाइल थे पूरी दुनिया के लिए वो भी किसी हद तक कम होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। जी। वैसे बाय द वे पिक्चर क्यों है मेरी यहाँ पे लगी हुई, मैं लाइव बैठी हुई हूँ, तो पिक्चर क्यों है वहाँ मेरी, आपके पास मेरी पिक्चर क्यों है, वीडियो क्यों नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं कह देता हूँ तो वीडियो आ ठीक है, जाएगी आपके, नो मैं जब प्रॉब्लम। मौजूद हूँ तो फिर जी जी या तो मुझे हटा दें, आप ऑडियो पे ले लें। तो दूसरी बात ये कि खैर पहली बात ये है कि ये एक ऐसा जेस्चर है, ये ऐसी कामयाबी है जो किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोची थी। लेकिन जाहिर है फील्ड मार्शल साहब का इस वक्त नजर आ रहा है कि उनका व्यू क्या है, फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं उससे, और जो चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं। आप देखिए किस कदर एफर्ट्स किए हैं, कोई एक मुल्क है जहाँ पे गए हो, मुसलसल दौरे हो रहे हैं, मुसलसल दौरे हो रहे हैं, वजीर आजम साहब भी गए हुए हैं, मोहसिन नकवी भी हैं, और नुसरत भाई साहब आवाज आ रही है आपको? जी मुझे तो आ रही थी, कोई और बोल रहा था इसलिए मैं रुकी थी। अच्छा तो जी जी जो कंटिन्यू भी कीजिए। जी जो भी जो वजीर आजम साहब कर रहे हैं या चीफ जनरल साहब कर रहे हैं, वो एक्चुअली उसमें पूरे पाकिस्तान का शामिल होना लाजमी है, क्योंकि आपने देखा जंग जो हमारी 12 दिन की हुई थी इंडिया से, उसमें भी तमाम पाकिस्तानी एक जगह खड़े हो गए थे, क्योंकि जब पाकिस्तान की बारी आती है तो फिर कोई मुखालफत, कोई इस तरह की चीज नहीं होती। और उसको DGIS प्यार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक्नॉलेज किया था और तारीफ की थी कि जंग के दौरान किस तरह तमाम पाकिस्तानी एक साथ खड़े हो गए। अभी भी हम सारे अपने जनरल साहब के साथ खड़े हैं और हमें पता है कि वो काम कर रहे हैं, वो सिंसियरिटी के साथ काम करना चाह रहे हैं कि ये वाली जंग जो है ये कभी भी ना हो। जितनी पाबंदियां ईरान ने देखी पिछले 40 साल में, उसके बावजूद उसने अपने आप को कैसे मेंटेन रखा, किस तरह उसने तमाम वो चीजें बनाई जो कि जंग में काम आ सकती हैं। उनके ऊपर पाबंदी थी कि वो एटम बम नहीं बनाएंगे, लेकिन पाबंदी से कहीं ज्यादा बात ये थी कि उन्होंने खुद कमिट किया हुआ था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, इसलिए कि एटम बम सिर्फ नुकसान दे सकता है इंसानों को। बाकी जो बम की बाकी चीजें हैं वो उन्होंने जरूर रखी हैं अपने पास कि वो काम आ सकती हैं, पानी के, बिजली के, फोन के, इलेक्ट्रिक कारों के, इलेक्ट्रिक तमाम चीजों के, इसलिए यूरेनियम जो है उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन वो एटम बॉम्ब की तरफ नहीं गए। तो ये चीज बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करनी चाहिए कि पिछले 40 साल से आपने पाबंदी लगाई हुई है, उनका पैसा बंद किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है सारे बैंकों में, हर चीज, उसके बावजूद वो ना सिर्फ ये कि पढ़ते रहे और अपने मुल्क को ऑलमोस्ट 100% उन्होंने एजुकेटेड बना दिया, और उसके अलावा साइंस में बहुत ज्यादा तरक्की की। इस वक्त वो कौम बने हुए, इस वक्त क्या हमेशा से वो लोग इस तरह के 6000 ईयर्स की हिस्ट्री है और उसमें कभी कोई उनको डिफीट नहीं कर सका सवाए सिकंदर। तो आपकी बातों नुसरत भाई साहबा मुझे समझ में आ रही है कि आप इस जो रियासती सतह पर या हुकूमती सतह पर जो इकदाम हो रहे हैं जंग को रुकवाने के लिए, अमन व अमान कायम करने के लिए, आप समझते हैं कि बेहतरीन काम हो रहा है? बेहतरीन हो रहा है माशाल्लाह, इंशाल्लाह कामयाबी होगी हमारी इस चलिए हिसाब में ये कि बहुत अच्छा जो है वो तासुर गया है। उमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि तनकीद की जाती है सोशल मीडिया के ऊपर कि शायद तहरीक इंसाफ जो है इससे उस तरह नहीं है, उस पर उल्टा तनकीद करती है, लेकिन आपकी जानिब से ये जो मैसेज है ना, ये बिल्कुल वाज़े है और क्लियर है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त इस कोशिश के साथ खड़ा है। तारिक अजीज साहब, कुछ मुलाकातों के हवाले से कुछ मैसेजिंग हुई है, अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट है, आपके क्या इल्म में है कि रियासती हुक्काम उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और PTI रहनुमाओं के दरमियान कुछ मैसेजिंग हुई है? जब सुहेला अफरीदी हमने देखा मंगल के रोज़ आए थे, उनकी पुलिस एहलकार से तलकलामी भी हुई थी, तो उसके बाद कुछ बता दिया गया है, कुछ मैसेज दे दिए गए हैं कि ये हुदूद हैं, आपने इसके अंदर रहना है। क्या बातचीत हो रही है रियासती हुक्काम या तहरीक इंसाफ के दरमियान? कितनी सदाकत है इसमें? जी बिल्कुल, जो है मुज़ाकरात तो बाकायदा नहीं इसको कह सकते कि हम ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पैगाम भेज दिया गया है कि आपकी ये हदूद कयूद हैं,
تو یہ ایک اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کا ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ اس دن چونکہ آپ کو اندازہ ہوگا آپ اسلام آباد میں تو نہیں ہیں لیکن وہاں جتنی مشکل اس دن لوگوں کو پڑی 6 گھنٹے جو ہے موٹر وے چوک بند تھا تو وہ نہ صرف پشاور سے آنے والے لوگ سٹک تھے بلکہ لاہور سے آنے والی فیملیز ہیں خواتین ہیں بچے ہیں وہ سٹک تھے. تو حکومت کا وہ ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں فیلئر بھی تھا. بھائی آپ پشاور سے آنے والوں کو تو روکیں جو آپ جلوس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اگر کوئی لاہور سے آئے ہیں آپ چیک کر لیں کوئی فیملیز ہیں کوئی نان پولیٹیکل لوگ ہیں تو ان کو تو آنے دیں. انہوں نے مکمل وہ بلاک کر دیا تھا جس کی وجہ سے ایک بڑا مسئلہ بنا پریشانی ہوئی حکومت کو. تو اس کے بعد میرے خیال ان کو پیغام دیا گیا کہ آپ اپنے یہاں احتجاج کریں ملاقات کریں. تو اس سلسلے میں تھوڑا سا حکومت کے اوپر دباؤ بھی تھا. یقینی طور پر اس وقت حکومت کے جو ہے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے جب موٹر وے اور یہ 26 نمبر چوک موٹر وے چوک بند تھا. تو اس کے بعد ایک انڈرسٹینڈنگ ضرور جو ہے طے ہو جائے گی کہ وہ آئیں ملاقات. اس کے نتیجے میں یہ دباؤ آیا حکومت کے اوپر تو ملاقات بھی کرا دی گئی. اب یہ توقع بھی کی جا رہی ہے اور یہ اس بات کا امکان ہے کہ عید کے اوپر شاید فیملیز کی یا بشرا بیگم کے بچوں کی بیٹیوں کی ملاقات بھی ہو جائے. آج ہو گئی ہے ویسے جیل حکام نے طارق عزیز صاحب یہ کنفرم کر دیا ہے کہ آج ملاقات عید کے لیے ایک الگ سے ملاقات بھی جو ہے وہ بھی متوقع اور یہ سابق وزیر اعظم سے بھی ممکن ہو پائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا بالکل امکان موجود ہے لیکن اگر وہ ادھر دوسری طرف سے اگر کوئی نہیں گارنٹی شورٹی دی جاتی ہے کہ آئندہ کہ ایسی صورتحال نہ ہو کہ آپ آ کے بیٹھ جائیں دھرنا دے دیں اور ضد کریں ملاقات کی اور جیل جانے کی. اس قسم کی ابھی کوئی چیزیں فائنل نہیں ہوئی تو ہم پیغام دے دیا گیا کہ آپ کی یہ حدود قیود ہیں. اور ظاہر پی ٹی آئی نے بھی اپنے مطالبات یقیناً رکھے ہوں گے دوسرے فریق کے لیے جس میں یقیناً پہلی ملاقات خان صاحب کی جو ہے ان کا علاج ہوگا وہ ان کا کنسرن ہوگا جو ایک بڑا جائز ایک بات ہے کہ ان کا علاج ہونا چاہیے اور فیملی کو بھی آن بورڈ ہونا چاہیے اور ملاقات کے حوالے سے بھی یقیناً ہوگا. تو اس میں یہ حکومت کوشش کرے گی کہ ان کی ملاقاتیں بھی ہو جائیں. علاج کے حوالے سے بھی وقت رپورٹ بھیجتے رہتے ہیں. تو توقع یہی کی جا رہی ہے کہ ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ جو ہے ڈیولپ ہوگی جس کے لیے دونوں اپنے اپنی لچک کا مظاہرہ کریں گے جبکہ حکومت کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی جانب سے بھی جو لچک دیکھنے میں آئے گی اور اس میں دونوں کا ہی فائدہ ہوگا. تب بھی جا کے جو ہے نہ ملک بند کرنے سے سڑکیں بند کرنے سے خان کا جس طرح حکومت نے کیا ہے اگلے دفعہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہفتے بعد ایسا ہو. تو یقینی طور پہ کوئی ایسی سچویشن جو ہے ڈیولپ ہو جائے گی جس کے سے حکومت کو بھی آسانی ہو جائے گی اور ملاقاتوں کا اور یہ جو اعتماد کا کہا جاتا ہے کہ دونوں طرف سے فقدان ہے تو اس کے لیے بھی ظاہر گارنٹر ہوں گے پھر بیچ میں. جی بالکل بنیادی بات یہی ہے کہ بعض چیزیں جو حکومت کو گارنٹی چاہیے. اچھا کہ حکومت کہتی ہے کہ کون گارنٹر بنے گا ادھر دوسری طرف سے بھی گارنٹر چاہیے. تو اعتماد سازی جو اعتماد کا فقدان ہے سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے. ایک موقع پہ پہلے بھی شاید جو ہے خان صاحب کی رہائی کی بات جب چلی تھی تو اس وقت بھی یہی تھا کہ خان کی گارنٹی کون دے گا کیونکہ دونوں ایکسٹریم میں کھڑے ہیں. دونوں فریقین ایک بالکل مختلف سمت میں کھڑے ہوئے ہیں ایکسٹریم پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو وقتی طور پہ کوئی معاہدہ ہو بھی سکتا ہے بات چیت لیکن اس کا گارنٹر کون ہوگا یہ ایک پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یا خان کی گارنٹی دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. شاید حکومت کے لیے کہ کوئی بھی اس طرح سے نہیں کہہ سکے گا کہ حکومت آئندہ یہ نہیں کرے گی. تو بنیادی بات جو ہے اعتماد کی جو ہے کہ فضا نہیں ہے. اعتماد ایک دوسرے پہ نہیں ہے. دونوں فریقین بد اعتمادی دونوں کو ہے جس کی وجہ سے چیزیں جو آگے نہیں بڑھ پا رہی ہیں. ٹھیک ہے یہ ہم ذرا حکومتی موقف بھی لے لیتے ہیں نا حکومتی جماعت کا موقف. پرویز سندیلا صاحب یہ ملاقاتوں کا سلسلہ پھر توقع کی جائے کیونکہ انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد ملاقات ہو سکتی ہے اور بشرا بی بی کو یہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپتال بھی اگر ان کے ڈیمانڈ ہوئی تو منتقل کیا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا وہ جو ایک تناؤ تھا اس میں ہم کمی دیکھیں گے عید کے بعد توقع کی جا سکتی ہے. ہونی بھی چاہیے جی بالکل ہونی چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی کافی حد تک اچھے بچے بن چکے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ ابھی ان کا کافی دیر سے جو خاص طور پر جہاں سے وہ مطلب کہ وہ پروپیگنڈا کرتے تھے ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ کافی دیر سے خاموش ہے اور وہاں سے وہ چیزیں نہیں کی جا رہی جس کی وجہ سے جن وجوہات کی بنا پر ان کی ملاقاتوں پر پابندیاں لگی تھی. اور ان کی پارٹی بھی جو ہے وہ دیکھیں نا 6 مہینے کے بعد اگر سہیل افریدی آیا 4 گھنٹوں کے لیے تو اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. ان کو بھی تھوڑی سی جگہ تو دینی چاہیے نا کہ وہ اپنے لوگوں کو چہرہ دکھا سکیں منہ دکھا سکیں. تو مجھے لگتا ہے یہ اگر ہونا بھی چاہیے. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے جرم کی سزا تو کاٹ رہے ہیں نا جی. مسئلہ تو یہ ہے کہ جس نے جو جرم کیا وہ سزا کاٹے
لیکن جو ان کے دیکھیں ان کے جو بنیادی حقوق ہے نا ایک سیاسی پارٹی کے رکن ہونے کے ناطے، میں بھی وہی سوچتا ہوں کہ کل خدا نہ کرے پہلے ہم پر یہ ٹائم تھا، پھر اس سے پہلے بھی ہم پر ٹائم آیا، خدا نہ کرے دوبارہ پھر کبھی یہ ایسا ٹائم آئے، تو میں کبھی بھی نہیں حمایت کروں گا کہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ خان صاحب کی پارٹی اور خان صاحب جو ہے اس نہج پر لے جاتے ہیں کہ یہ پابندیاں لگتی کہیں نہ کہیں ورنہ آپ یہ خدشہ دیکھیں- موجود ہے سندیلا صاحب، کہیں نہ کہیں خدشہ موجود ہے آپ کی جماعت کے اندر کہ پھر یہ وقت آ سکتا ہے؟ نہیں، میری جماعت کے اندر نہیں، دیکھیں آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں نا، کوئی بھی اچھا۔ سیاسی جماعت کسی بھی ملک میں جو پاور میں ہوتی ہے تو وہ دوسری سائڈ پہ بھی تو آگے کھڑی ہوتی ہے نا، یہ خدشے والی کون سی بات ہے؟ یہ کیا کوئی پہلی دفعہ ہونا ہے؟ اگر خدا نہ کرے ہوتا ہے تو یہ تو ایک دیکھیں نا، ہمارے تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جو وزیر اعظم ہے اس کا اگلا ٹھکانہ جو ہے وہ جیل ہوتا ہے، وہ وزیر اعظم ہاؤس سے سیدھا جیل میں جاتا ہے، اور یہ بہت دفعہ ہوا ہے، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر نواز شریف سے لے کر آصف علی زرداری سے لے کر ابھی عمران خان کو لے کر دیکھ لیں، تو یہ تو ایک بڑی نارمل سی بات ہے، اس میں تو کتنا کوئی شرمانے اور جھجکانے والی کوئی بات نہیں ہے نا۔ اور پھر ماشاءاللہ اللہ معاف کرے جس نے جتنی زیادہ خدمت کی ہو اس کو رگڑا بھی لگاتے ہیں۔ خان صاحب تو اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ جو الیکشن کے بعد اپنا جو ان کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے جو 61 جلسے کیے، جس طرح ریاست کے خلاف انہوں نے بیانیہ بنایا، جس طرح انہوں نے چیزیں کی، اور پھر ان کے جرائم بھی کچھ ایسے تھے جن کی وجہ سے انہیں مطلب کہ یہ جیل میں ہے، ورنہ میرے خیال میں عمران خان صاحب تو اگر ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتے تو ان کو جیل میں کس نے ڈالنا تھا؟ وہ تو اپنی کیونکہ ان کے پاس شاید صبر کی کمی تھی عمران خان صاحب کی، وہ یہ بات برداشت ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ میں تو 10 سال کا پروگرام بنا کے بیٹھا ہوں اور مجھے مطلب جو ہے وہ اقتدار سے نکال دیا گیا، یہ وہ چیزیں تھی۔ لیکن اچھا میرے خیال میں ہونا چاہیے، عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کروانی چاہیے، اس سے پہلے بھی ایک رسک لیا گیا تھا۔ دیکھیں آپ کو پتا ہے جو اسپیکر قومی اسمبلی سردار یاز صادق صاحب، انہوں نے یہ بڑی محنت اور کوشش کے بعد گارنٹی دے کر ملاقات کروائی تھی ان کی بہن سے، اور پھر باہر آ کر جو ٹویٹ ہوا تھا اس نے پھر ہمیشہ کے لیے یہ رستے بند کر دیے تھے۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ دوبارہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہونی چاہیے، لیکن میک شور کرنا چاہیے کہ کسی قسم کا کوئی پروپیگنڈا، دیکھیں ایک قیدی جو ہے نا جیل میں، اگر عمران خان کے کچھ حقوق ہیں تو ایک قیدی پر بھی کچھ قانون لاگو ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک طرف عمران خان کے حقوق تو یاد آتے ہیں کہ ان سے ملاقات نہیں ہو رہی، فیملی کو ملنے نہیں دیا جا رہا، علاج ان کی مرضی سے نکل ہونے دیا جا رہا، یہ تمام الزام تو آپ لگاتے ہیں سسٹم پہ، لیکن جو عمران خان صاحب کرتے ہیں وہاں پہ جیل میں رہ کر وہ باقاعدہ طور پر ایک مجرم ہے، جیل کاٹ رہے ہیں، سزا یافتہ ہے، تو ایک سزا یافتہ مجرم جو ہوتا ہے وہ جو جیل میں بیٹھا ہوتا ہے اس پہ بھی قانون لاگو ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر سے آپ شور ڈالیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن جو اندر سے بیٹھ کر عمران خان پروپیگنڈا کرتا ہے، جو اس کے نام پر ٹویٹر ہینڈل، اس کا سوشل میڈیا، اس کا جس طرح کی کمپین کرتا ہے، اگر سوشل میڈیا کرے نا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا اپنی مرضی سے کر رہا ہے، لیکن عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے میرے خیال میں دیکھنا پڑے گا۔ اگر عمران خان صاحب اچھے بچے بن گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ ریاست بھی کچھ تھوڑا سا عمران خان کو اس بات کا ریلیف دے کہ وہ اپنی فیملی سے ملاقات کر سکے، بہنوں سے ملاقات کر سکے۔ جہاں تک ٹریٹمنٹ کی بات ہے تو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی قیدی کا اتنا وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ہوا جتنا عمران خان صاحب کا ہو رہا ہے۔ اگر ان کو ہسپتال میں ضرورت ہے تو ہسپتال میں لے جایا جاتا ہے، اگر ان کو جیل میں ضرورت ہے تو وہاں سے بہترین ڈاکٹر آ کر ان کا جیل میں علاج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نصرت واحد صاحب، یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا۔ ہم نے دیکھا کہ مئی میں 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیئرنگ تھی اس کی، لیکن اس میں جو ہے وکیل ہی پیش نہیں ہوا تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کی جانب سے، تو اسے کیا سمجھا جائے؟ کیونکہ بیانیہ یہ ہوتا ہے تحریک انصاف کا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کیسز نہیں لگائے جاتے، تاریخ نہیں دی جاتی، لٹکایا جاتا ہے معاملے کو، لیکن عدالت 2 دفعہ کہہ چکی ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو ہے وہ انہیں بھیج دیا جائے، متبادل وکیل بھیج دیا جائے، آپ کے پاس وکلا کی فوج ہے۔ کیا وجہ ہے کہ 2 دفعہ جو ہے وکیل پیش نہیں ہوئے؟ دیکھیے جو کنسرن وکیل ہوگا وہ وہاں پہ نہیں ہوا ہے، اسلام آباد میں نہیں پائے جا رہے ہوں گے۔ اگر وہ اسلام آباد میں پائے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ آ رہے ہوں، یا تو کوئی مجبوری ہے یا بیمار ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ہے تو انکار ہوگا۔ سلمان صفدر صاحب ہے نا اس میں وکیل؟ جی سلمان صفدر صاحب ہی کی بات کر رہی ہوں، ابھی جیسے وہ گئے اپنے آنکھ کے ٹریٹمنٹ کے لیے، لیکن اس سے پہلے ہو سکتا ہے بیمار ہو یا کچھ ہو، مجھے اتنا زیادہ معلوم نہیں ہے ان کے بارے میں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وکیل حضرات جو ہیں وہ اس طرح اگنور کر رہے ہوں خان صاحب کے مقدمے کو۔ نمبر 1 تو خیر اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ کو مقدمے میں آپ جا رہے ہیں اور جج صاحب آپ کو سن رہے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کوئی آ جا رہا ہے آپ کے حق میں، وہ تو ایسے لنگر آن کرنے کے لیے ہے۔ آج کل تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو
کوئی فیصلہ دیا جا رہا ہے یا ریلیف دیا جا رہا ہے یا بیل ہو رہی ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے. یہ صرف تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ پڑھ رہی ہوتی ہے. پورا سال کوئی تاریخ نہیں پڑتی کئی مقدموں میں, اور بیٹھے انتظار کر رہے ہیں لوگ جاتے ہیں عدالتوں میں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. اسی مئی کے مہینے میں 2 دفعہ ہیئرنگ ہوئی ہے اس کی, لیکن دونوں دفعہ وکیل نہیں تھا. عدالت نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ آپ متبادل وکیل دے دیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, نعیم پنجوتا صاحب ہیں, انتظار پنجوتا صاحب ہیں, لطیف کھوسہ صاحب ہیں. ایک لمبے بڑے نام ہیں وکلا کے آپ کی پارٹی کے اندر. تو پھر کیا وجہ ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیسے خود اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے اس معاملے کو؟ اس کی وجوہات میں نہیں جان سکا کہ کیا ہے. اس کی وجوہات مجھے بھی نہیں پتا, سوائے اس کے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی این کنکلوژن پہ پہنچنا چاہتے ہوں سب مل کے, جو کہ وکیل حضرات جو کر رہے ہیں کام, وہ سارے چاہتے ہوں کہ ہم ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پہ جا کے جب دلائل دیں تو جج صاحب اس کے مطابق فیصلہ کر سکیں. کیونکہ ابھی جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جج صاحبان جو ہیں وہ بھی فیصلہ خود سے نہیں کر پاتے. آپ کو پتہ ہے نا, ان کو لکھی ہوئی پرچی آتی ہے اور وہ پڑھ دیتے ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وکیل ہو نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑا. جب ان لوگوں نے ایک چیز کا فیصلہ کر لیا ہے, ابھی جو بھائی صاحب بات کر رہے تھے وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے مجرم ہے, جرم کیا ہے, وہ جیل میں ہے, وہ فلاں ہے, وہ ڈمکا ہے. تو کتنا بڑا جرم کر لیا ہے اس نے؟ اگر جرم کیے ہیں فرض کریں تو اس کو تو سزا اس لیے مل رہی ہے کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا, اس نے جائیدادیں نہیں بنائی, اس نے باہر اپنے محل نہیں کھڑے کیے. اس کو تو سزا اس بات کی مل رہی ہے کہ اس نے ایکسپوز کیا, نصرت بھائی صاحب انہوں نے ایکسپوز کیا, اس کی سزا ان کو مل رہی ہے. ورنہ اس سے پہلے وہ ان کے ساتھ مل جاتے, اسی طرح کی باتیں کرتے کہ ہاں جی ہاں ٹھیک ہے تم برے ہو, تمہارا پیٹ پھاڑوں گا اور سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, فلاں کروں گا. اس کے بعد آپ اتحاد کر کے بیٹھے ان کے ساتھ حکومت بنائیں, جو مرضی کریں, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں. کوئی یہ آپ نے نصرت بھائی صاحب جائیدادیں بنانے کی بات کی, تو ابھی ایک سٹوری بھی سینئر جرنلسٹ ہیں انویسٹیگیٹو زاہد کشکوری صاحب, انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے کہ جب بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے تو اس وقت کانسٹیٹیوشنل ایونیو میں انہوں نے 2 فلیٹس خریدے جن کی مالیت 18 کروڑ سے زائد ہے. یہ جو ابھی جس کو ڈیمالش کرنے کی بات ہو رہی تھی, جی گئے تھے تو وہاں پہ ہیں خان صاحب کے 2. جی, تو اس میں ایسی کیا بات ہے؟ 18 وزیر اعظم رہتے ہوئے بنایا نا, وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم رہتے ہوئے جائیدادیں نہیں بنائی. نہیں, وہ اس طرح اپنے ملک میں ہی لیا ہے نا, اپنے پیسے سے اپنے ملک میں لیا ہے نا انہوں نے, کسی سے ادھار تو نہیں لیے, کسی سے رشوت تو نہیں لی. جو ان کے پاس پیسہ اتنا ہے, اگر وہ چاہیں کمانے کے لیے کہ وہ ایک کمنٹری کریں تو انہیں کروڑوں روپے مل جائیں, اس میں اگر انہوں نے کچھ کروڑ کی کوئی چیز خرید لی, جبکہ عام لوگ, آپ کو پتا ہے ان کے ساتھ رفیق صاحب کے 6 یا 7 نکل آئے ان کے, وہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا, میرے سیکرٹری نے خرید لیے ہوں گے. تو یہ اس قسم کا کوئی ایک بندہ نہیں ملے گا آپ کو, بہت سارے لوگ ملیں گے. اب ہو سکتا ہے خان صاحب سے پوچھا جائے تو وہ کہیں میرے نہیں ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ اس قسم کی حرکتیں لوگ کرتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ان کو خوش کرنے کے لیے لے لیں. اب مجھے نہیں پتا اس بارے میں کہ انہوں نے خریدے ہیں کہ نہیں خریدے, لیکن اگر ان کا نام نکل آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے واقعی خریدے, اور اگر واقعی خریدے ہیں تو اپنے ہی پیسے خریدے ہوں گے, وہ کسی سے ہتھیائیں گے نہیں وہ پیسے, یا کوئی ایسی انلیگل کمائی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے طارق عزیز صاحب, جو اس وقت حالات ہیں جس طرح, تو اس سے کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے. ابھی ہم نے ایک درخواست بھی دیکھی تھی, شیر افضل مروت صاحب آئینی عدالت پہنچ گئے تھے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو غلط طریقے سے ہٹایا گیا ہے, غیر آئینی غیر قانونی طریقہ تھا. اس کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں تھی؟ اور دوسرا یہ جو کیسز میں ڈیلے کر رہے ہیں, آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے سلمان صفدر صاحب 2 دفعہ کیوں پیش نہیں ہوئے؟ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے خود ان کی پارٹی نے خود خراب کیا ہوا ہے. ان میں کئی گروپیں, کئی دھڑے بندی ہیں, اور وکلا جو ہیں ان کی اب جو پارٹی کے اوپر ڈومینیٹ کرتے ہیں وہ وکلا زیادہ ہیں. ان کے پارٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ بھی وکیل ہیں, باقی افضل مروت صاحب بھی وکیل ہیں. تو یہ ایک دوسرے کو تسلیم بھی نہیں کرتے, ایک دوسرے کو مانتے بھی نہیں ہیں, دھڑے بندی ہے. تو کیس کا خود انہوں نے جو ہے وہ اب دیکھیں, یہ ان کی کسی کی حکمت عملی ہوگی, کوئی پلاننگ ہوگی کہ نہیں آپ نے پیش نہیں ہونا. تو جب وکیل ہی پیش نہیں ہوتا تو سماعت آگے کیسے بڑھے گی؟ اب اس کے اوپر لطیف کھوسہ صاحب سے کئی دفعہ میری بات ہوتی ہے تو وہ ان وکلا کے خلاف ہوتی ہے, ان سے بات ہوتی ہے تو وہ ان کے خلاف ہوتی ہے. یکسوئی نہیں ہیں, یہ فیصلہ نہیں کر سکے ہمیں کیس لڑنا ہے, کس طرح سے لڑنا ہے, وکیل کون سے ہونا چاہیے. تو یہ ان کی اب خواتین کی لڑائی الگ سے ہے.
اور پھر جو ہے وکیل کا پیش نہ ہونا، اور یقینی طور پہ وہ جان بوجھ کے پیش نہیں ہوئے، وہ بھی کسی حکمت عملی کا نتیجہ ہو سکتی ہے جو ان کے آپس میں، یا یقینی طور پر خان صاحب کے شاید علم میں بھی ہوگا کہ اس دفعہ پیش نہیں ہونا، اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہ نقصان نہیں ہوگا، یہ فائدہ ہوگا. تو اس کے اوپر آپ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ آپ نہ ایک ملاقاتوں کے اوپر، کیس کے اوپر اپنی ایک سوچ کریں، یکسوئی کریں، وکلا کا کوئی پینل بنائیں جو ایک پیج کے ہو، پیج کے اوپر موجود ہوں، تو تب تو جا کے ان کا کیس کوئی چل سکتا ہے. کوئی ویسے تو ان کو سزا ہو چکی ہے، کنوکٹڈ ہیں، لیکن باقی سہولتوں کے لیے بھی ان کی آپس میں جو ہوتی ہے، جیل سہولتوں کے لیے جو اپلیکیشن آتی ہیں، وہ کوئی کچھ دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے، اور جیل مینول طے شدہ ہے، اس کے آلریڈی اس میں طے شدہ چیزیں ہیں، وہ ان کو مل رہی ہیں. یہ میں مجھے اس جیل جانے کا آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ، یعنی جیل جانے کا مطلب ہے جیل میں ملاقاتیوں سے، پولیٹیشین سے میرا ملاقاتوں کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے. جاوید ہاشمی صاحب ہوں، گیلانی صاحب ہوں، تو ان کو ملنے کے لیے میں باقاعدہ جاتا تھا. تو جیل مینول میں جو ان کو نواز شریف صاحب کو بھی ملنے میں جایا کرتا تھا. تو جو سہولتیں خان صاحب کو ہیں یہ بی کلاس کو ہیں، پولیٹیشین ہوتی ہیں، یہ ان کو یہ اس میں آپ کی ملاقات بھی ہوتی ہے، کھانا بھی آپ کی پسند سے ملتا ہے، اور اخبارات بھی اگر وہ منگوانا چاہیں، کتابیں منگوانا چاہیں، وہ بھی ہوتی ہے. تو یہ خان صاحب کو سب سہولتیں ہاتھ سے حاصل ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور سہولت ہوتی نہیں ہے کہ کیا وہ چاہتی ہے. ملاقات بھی ہو جاتی ہے فیملی کے ساتھ، انلیس کہ وہ فیملی آ کے اس کو پولیٹیسائز کرے، ٹویٹ کرے. ادروائز تو پہلے ملاقاتیں ہوتی رہی تھی، ملاقات کوئی پابندی نہیں، کھانے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، ان کی ورزش کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اور ان کو کتابیں پڑھنے کی، بھیجنے کی، اخبارات کی کوئی پابندی نہیں. سہولتیں موجود ہیں. صرف یہ ہے کہ ان کی سمت ٹھیک ہو جائے یہ اور بیہیو کریں تو یقینی طور پر ان کو کوئی ریلیف مل بھی سکتا ہے، اور خان صاحب کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن ان کی آپس میں وکلا کا ایک پیج پہ نہ ہونا جو ہے اٹ سیلف جو ہے ان کے لیے، خان صاحب کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے مسائل جو ہے اس سے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور شہری رحمان صاحبہ نے بھی کل میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ قائمہ کمیٹیوں میں واپس آنا چاہیے. اب جب باتیں ہو رہی ہیں اس قسم کی کہ کچھ دونوں طرف سے بات چیت ہوئی ہے، میسیجنگ ہوئی ہے، تو تحریک انصاف کی پھر ہم توقع رکھیں کہ پھر یہ قائمہ کمیٹیوں میں بھی واپس آ سکتے ہیں، یہ جو ایوان کے اندر اپنا بھرپور کردار بھی ادا کریں گے؟ جی بالکل ان کو واپس آنا چاہیے، میں توقع بھی رکھتا ہوں، اور میری انڈرسٹینڈنگ جو جتنی مجھے سمجھ آتی ہے یہ چیزیں اسی سمت میں جائیں گی. اچھا. کہ پی ٹی اے کے اندر ایک جو مثبت سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، یہ اکثریت کی خواہش یہی ہے. میں آپ کو بتا دوں بڑے واضح، تو ہم سب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، ان سے دوستیاں بھی ہیں. کئی، میں اب نام لینا مناسب نہیں، میرے دوست ہیں کئی قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینوں نے ابھی تک بھی گاڑی رکھی ہوئی ہے. ایک ہفتہ پہلے بھی مجھے ایک دوست ملے تو وہ سرکاری گاڑی پہ ہی تھے، تو میں نے کہا آپ نے گاڑی واپس نہیں کی، تو وہ آپ کے میرے علاقے سے بھی ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں پہنچ گیا. ہاں تو وہ جتنے دیکھیں نا، جتنے ایم این ایز، ان کی لازمی خواہش ہے کہ قائمہ کمیٹی کے ایک اس کو ایکول ٹو اسٹیٹ منسٹر جو ہے وہ پروٹوکول ہوتا ہے، گاڑی ہے، آفس ہے، پیٹرول ہے، فیول ہے، اسٹاف ہے. پھر اسمبلی میں بیٹھ کے وہ قائمہ کمیٹی جو ہے وہ اتنی طاقتور ہوتی ہے، وہ منسٹر کو طلب کر سکتی ہے، مسائل حل کر سکتی ہے. تو وہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے اندر ایک جو ہے سوچ موجود ہے، یہ تو اس کو ہے کہ یہ ہمیں سمجھا بیٹھ جائے کے یہ ان غلطیوں کا تسلسل ہے، جب دو صوبائی حکومتیں گرانا، پھر ایوان سے نکل جانا، پھر اب قائمہ کمیٹیوں سے نکل جانا، تو ڈائریکشن تو پھر اسی طرف جا رہی ہے، اپنے نقصان کی جانب، جو بظاہر ہمیں نظر جی نقصان کی جانب جائیں گے. پھر دیکھیں ان کو سوچنا یہ چاہیے، اگر یہ اسمبلیوں سے باہر نکلیں یا قائمہ کمیٹیوں نہیں بیٹھیں تو کیا خان صاحب کو ریلیف مل گیا ہے؟ مسئلے کا یہ حل ہے؟ مجھے بتائیں. قائمہ کمیٹیوں سے ریزائن دے دیا ہے، واپس آ جائیں، نہیں بیٹھتے، اسمبلی کا ایسا نہیں بنیں گے تو کیا خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا؟ وہ تو کیس میرٹ پہ ہوگا، عدالتیں فیصلہ کریں گی. اس کا پی ٹی اے کو کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہوگا. وہ اس سسٹم کا حصہ بنے، پارلیمنٹ میں آئیں، اسمبلی میں آئیں، وہاں خان صاحب کے لیے بھی آواز بلند کریں، اور اس کے علاوہ قانون سازی میں بھی یقیناً حصہ لیں، اپنا حصہ ڈالیں. جب یہ اسمبلی میں آ کے سسٹم اس نظام کا حصہ بنیں گے تو یقینی طور پر جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، وہ سمجھیں گے کہ یہ مثبت ان کی سوچ ہے، یہ کچھ مطلب ان کا ٹھیک ٹریک پہ ہے، تو یقینی طور پہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. اگر اس طرح میں نہ مانوں یہ 47 کی حکومت ہے، یہ جیلی حکومت ہے، اسمبلی جیلی ہے، ہم اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں، آپ قائمہ کمیٹی سے نکل رہے ہیں، تو اس طرح سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اچھا. پرویز سندھلا صاحب، یہ 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی تھی، گو کہ وہ کم ہو گئیں، اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ڈیلے کر دیا گیا اسے. یہ ہم نے دیکھا کہ جب سے 28ویں ترمیم کی بات ہوئی، این ایف سی ایوارڈ کی بات ہوئی، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ بھی کہا گیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے
اسے جو ہے صوبوں کو منتقل کیا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد ہم نے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی قربتیں دیکھنے میں آئیں. فیصل کریم کنڈی صاحب گو کے آئینی عہدے پہ ہیں, گورنر ہیں, لیکن ان سے سہیل آفریدی نے بھی ملاقات کی. اس سے چند دن پہلے ہم نے دیکھا اسد کیسر صاحب نے بھی ملاقات کی. تو کوئی کسی قسم کا خطرہ تو نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہی ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ جتنی پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے ماریں کھائی ہیں یا مسلم لیگ نون نے جمہوریت کے لیے ماریں کھائی ہیں نا, آپ یہ چیز تو کم از کم بھول جائیں کہ ایسے وقت میں جب ملک جن حالات سے گزر رہا ہے, چاہے وہ معیشت, چاہے وہ خطرے میں جنگ ہے, تو کسی قسم کا کوئی ایڈونچر کیا جاتا ہے یا ایڈونچر کے بارے میں سوچا جاتا ہے. باقی حکومتی جماعتوں کی اپنی اپنی یا اپوزیشن کی جماعت کی اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے, سوچ ہوتی ہے. تو جہاں تک یہ تو ایک بہت, میں اس کو ذاتی طور پہ بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ رہی ہے, کیونکہ تحریک انصاف جو ہے اس کا تو آپ کو پتا ان کا تو ایک پیمانہ ہی علیحدہ ہے, وہ تو کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے, بات کرنا نہیں چاہتے. طالبان طرز پر وہ اسلام آباد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے اگر فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اور ویسے بھی میرے خیال میں اس صوبے کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں کے پی کے میں اس وقت جو باقی صوبوں کی بنسبت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے دہشت گردی. تو ایک دہشت گردی والے ملک میں اگر وہاں پہ مرکز کا نمائندہ اور پیپلز پارٹی کا, چلے آپ اس کو پیپلز پارٹی کا نمائندہ کہتے ہیں, مرکز کا نمائندہ ہے, اگر ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, وہاں کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں, اور اگر اس میں دہشت گردی کے خلاف مل کر مرکز اور صوبہ لڑیں گے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور دوسرا اگر معیشت کے لحاظ پرویز اندر صاحب, مجھے وہ یاد آ گیا نا جب یہ ملاقات میں نے اسد کیسر صاحب کی دیکھی 2025 میں اکتوبر میں کہا تھا اسد کیسر صاحب نے کہ اگر پیپلز پارٹی واقعی جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے تو کرے, حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہم غیر مشروط حمایت کریں گے. اسد کیسر صاحب کا یہ بیان تھا. لیکن وہ اسد کیسر صاحب کی خواہش اس طرح تو پوری نہیں ہوگی نا. اور ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو حکومت کا ایک باقاعدہ طور پر حصہ ہے نا, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جب حکومت کا حصہ ہے تو وہ مطلب کہ صرف اور اسد کیسر یا تحریک انصاف کی خواہش پر تو ایسا نہیں کریں گے نا. اور دیکھیں اگر وہ یہ کرتے بھی ہیں تو اس کے بعد وہ کس کے لیے کریں گے, کس کے ساتھ مل کے کریں گے؟ کیا مسلم لیگ نون سے جو پاکستان تحریک انصاف بہتر ہے, بہتر ڈیلیور کر سکتی ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس سے ڈیلیور کرنے کے لیے مسلم لیگ نون سے زیادہ بہتر کسی بھی طرح سے کوئی قابلیت ہے؟ تو اس کا جواب تو آپ کو 2000 جو ہے وہ عمران خان صاحب کا دور حکومت دیکھ لیں کہ ابھی تک عمران خان صاحب کی پارٹی میں کوئی ایسا لیڈر نہیں پیدا ہو سکا جو اس پارٹی کا چیئرمین بن سکے. آپ کو باہر سے ایک وکیل لینا پڑا چیئرمین بنانے کے لیے. ابھی تک عمران خان صاحب اس پارٹی میں کوئی اپنا وزیر خزانہ جو ہے نہ بنا سکے. آپ کو پتا کہ وزیر خزانہ بھی وہ کس کو لے کے چلتے رہے. پھر جنرل سیکرٹری ایون اپنی پارٹی میں پیدا نہیں کر سکے 30 سال کی سیاست میں. تو عمران خان صاحب کے حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان پیپلز پارٹی جو وہ تحریک عدم اعتماد کیوں لے کے آئے گی؟ تو یہ ملاقاتیں جو ہیں میں کہہ رہا ہوں اس کو ہمیں اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ جمہوریت میں رستے اور دروازے ہمیشہ کھلے ہونے چاہیے. بلکہ آپ ایک چیز مس کر رہے ہیں, آپ تو آج تو سہیل افریدی نے بھی اس مولانا فضل مان صاحب کے پیچھے نماز پڑھی ہے عشاء کی, جن کو وہ بڑی باتیں کیا کرتے تھے, جن کو وہ پتہ نہیں کیا کیا لقبات سے نوازا کرتے تھے. اور جس طرح سے عمران خان صاحب مولانا فضل مان صاحب کا الٹا سیدھا نام لے کر جلسوں میں ان کی نقلیں اتارا کرتے تھے, تو آج سہیل افریدی صاحب ان کے پیچھے ماشاءاللہ نماز پڑھے تھے. ہو سکتا ہے تکبیر بھی دی ہو اور ہو سکتا ہے کہ اذان بھی دی ہو مولانا فضل مان صاحب کی مسجد میں انہوں نے آج. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. میں ان چیزوں کو پسندیدگی کی نظر دیکھیں, ایک جو سیاسی کارکن ہوتا ہے نا اس کو جمہوریت سے آگے کچھ نہیں عزیز ہوتا. اور جمہوریت میں مل جل کر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جو مسئلے مسائل ہیں شیئر کر کے حل کرنے, اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. اور اگر اس طرف پاکستان تحریک انصاف آ رہی ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. یہ تشدد والی, یہ 9 مئی والی, یہ 26 نومبر والی اور یہ اسلام آباد پر طالبان سٹائل میں قبضہ کرنے والی سوچ سے آہستہ 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 تحریک انصاف اگر باہر نکل رہی ہے تو یہ اس ملک کے لیے بھی بہتر ہے. آپ کو ایک بات اور بتاؤں, عمران خان صاحب کے لیے بھی بہتر ہے اور ان کی پارٹی کے لیے بھی بہتر ہے کہ جمہوری کلچر اگر اس پارٹی میں پروان چڑھ رہا ہے تو. چلیں نصرت بھائی صاحب, یہ ممکن نظر آتا ہے لیٹس سپوز کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت سے ناراض ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی اور ہم مل کے اس حکومت کو گرا دیں, جس طرح اس وقت ہوا تھا. اتحادی ہوتے ہیں پھر اتحادی علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں. تو کیا تحریک انصاف ایسا کچھ سوچ رہی ہے؟ جو پچھلے ہفتے کی ملاقاتیں ہیں ان کو دیکھ کے بظاہر یہ لگتا ہے. لیکن پہلے تو میں ان کی باتوں کا جواب دے دوں کہ بقول ان کے کہ جو ہمارے لیڈر صاحب ہیں انہوں نے آج تک کوئی جنرل سیکرٹری نہیں پیدا کیا, کوئی باقی جو لوگ ہیں کوئی لیڈر نہیں پیدا کیا. دوسری جماعت سے لے کے انہوں نے ایکٹنگ چیئرمین بنایا اور اس طرح کی جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں.
آپ کو میں بتاؤں جب نواز شریف صاحب گئے تھے نا یہاں سے بھاگ کے سعودی عرب اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا اور وہاں سے لوگوں نے آ کے خط دکھایا کہ 10 سال کا معاہدہ کر کے گئے. اس وقت بقول ان کے وہ کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو 3 بندے تھے صرف, جس میں سے ایک جاوید ہاشمی تھے اور 2 اور لوگ تھے, باقی سارے چھوڑ کے جا چکے تھے. یہاں 3 سال سے اس انسان کو بند کیا ہوا ہے جس میں سے 1010 دن ہو چکے ہیں قید تنہائی وہ کاٹ رہے ہیں. اس کے باوجود نہ ان کے مداحوں میں کسی قسم کا فرق آیا ہے, نہ ان سے محبت کرنے والوں میں کسی قسم کا فرق آیا ہے, نہ ہی کسی اور نے. یہ بالکل باقاعدگی سے غلطی ہوئی ہے خان صاحب سے کہ انہوں نے وکیلوں کے اوپر اعتبار کیا, کیونکہ جب نیشنل اسمبلی میں آپ بھیجتے ہیں کسی کو تو اس میں وکیلوں سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہاں پہ بھی لا کا کام ہوتا ہے اور جو وکیل ہے وہ بھی لا جانتا ہے اور وہ لا کا کام کرتا ہے. لیکن یہ سارے جب اسمبلی میں پہنچے تو ان کو وہ تمام فیسلٹیز نظر آ گئی, نظر کیا آ گئی, ان کو مل گئی جو انہوں نے کبھی زندگی میں تصور نہیں کی تھی. پھر پارلیمنٹری سیکرٹری بن گئے. پارلیمنٹری سیکرٹری از ہاف منسٹر. وہاں پہ کیا ہوتا ہے, پورا آفس ملتا ہے, گاڑی ملتی ہے, لوگ تو ملتے ہیں. یہ فیصلہ اس لیے ہوا کہ خود سابق وزیر اعظم چونکہ جیل میں ہیں تو یہ نہیں دینا چاہیے تھا, آپ سمجھتے ہیں سارا کچھ وکیلوں کے ہاتھ میں؟ نہیں یہ بات نہیں ہے کہ جیل اچھا. میں انہوں نے اعتبار کیا کہ وکیل چونکہ لا کو جانتے ہیں اچھا, اور وہ انہوں نے اعتبار کیا اور یہ اعتبار پہ پورا نہیں اترے, آپ یہ کہنا نہیں, سارے کمپرومائز ہیں بالکل, 1 یا 2 کے علاوہ سب کے سب کمپرومائز ہیں, کیونکہ ان کو ایک دم وہ سب مل گیا جو کبھی انہوں نے خواب میں نہیں سوچا تھا. بس اتنی سی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے. میں جی میں مشکور ہوں آپ کا. نصرت واحد صاحب, پرویز سندھیلا صاحب اور طارق عزیز صاحب سینئر صحافی وفاقی دارالحکومت سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. عرفان حیدر کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.